औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अमीर होना चाहते हैं? आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और आज मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा कि जिससे आप बड़ी आसानी से और बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। बुजुर्गान दीन से और मुख्तलिफ जो हमारे अकाबरीन गुजरे हैं, जो अल्लाह के रास्ते पे चलते रहे, अल्लाह के बताए हुए नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी, तो वो इस पे अमल करते थे और इस चीज़ को पसंद करते थे। दुनिया में जो अल्लाह के नेक बंदे हैं और अल्लाह ताला खुद भी, वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं ख़ास तौर पे उनको खिलाएं पिलाएं, उनको रिज़्क़ फराहम करें या उनको रिज़्क़ फराहम करने में आसानी पैदा करें, उनके लिए रिज़्क़ के लिए के हसूल में उनके लिए मनफ़त का बायस आप बने, एक ज़रिया बने आप। ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। आप औलिया कराम की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब लंगर तकसीम होता था तो खुद खड़े होके अपने हाथों से और अपनी निगरानी में लंगर तकसीम करते भी थे और करवाया करते भी थे। सो इस चीज़ को लोगों में रिज़्क़ बांटना, लोगों में खुराक बांटना सबसे पसंदीदा तरीका जो है, जो बुजुर्गान दीन है उनका हुआ है। इवन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी अगर देखें, अपने लिए नहीं रखते थे बल्कि दूसरों के लिए वो दे देते थे खाने पीने की चीज़ें, जो आप पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ उलमा कराम और मुफ्ती हज़रात उसका जिक्र करते रहते हैं। सो हलाल खाना और हलाल खिलाना। अब जो रिज़्क़ बांटना है, अब रिज़्क़ बांटने में अब इसकी मैं इब्तिदा कर देता हूँ। मेरा एक वीडियो आपने देखी होगी, उस पर पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, कि बड़ा आदमी कौन है। ठीक है ना? बड़ा आदमी वो है जो दूसरों के लिए बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है दूसरों के लिए, वो बड़ा आदमी है ना। अपने लिए तो सारे बड़े होते हैं। अगर मेरे पास मालो दौलत है, उस पर मैं मजीद बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उस पर मैं कंजूसी भी करूंगा ताकि ख़त्म ना कहीं हो जाए। ठीक है ना? और इसी दौरान मैं ये करता करता मैं दुनिया से चला जाऊंगा। तो मेरी इंडिविजुअल सोच है। वो बड़ा, मैं अमीर आदमी तो हो सकता हूँ, लेकिन बड़ा आदमी शायद मुझे नहीं लोग कहेंगे। बड़ा कौन है? जो दूसरों के लिए करे। यानी अगर किसी के कोई मसले मसाइल हैं, कहीं झगड़ा हो गया है, कोई ऐसा की चीज़ हो गई है, तो वो आगे बढ़ के बड़ेपन का मुजाहरा करे। मैंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो दीन की तरफ बड़ा लगाव उनका होता है और दीन की तरफ वो जाते भी हैं, उसके लिए सफ़र भी करते हैं, इबादत भी बड़ी करते हैं, वाज़ नसीहत भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई दोस्त उनके दरमियान को ऐसे हैं जो आपस में नाराज़ है, बोलचाल बांधा, तो वो बिल्कुल अनकंसर्न हो जाएंगे। वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे अभी कि उनको मना लें, आपस में इनकी सुलह करवा दें, जो कि बड़ा पसंदीदा अमल है मोमिनीन के लिए। ये बहुत सारी हदीस इसके ऊपर मौजूद हैं कि जब दो भाई आपस में लड़े हों तो उनकी सलाह करवा दिया करो। ठीक है ना? लेकिन इस पे अमल नहीं होता, इबादत पे जोर होता है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर तबलीग भी करते हैं। तो इसी तरह जो खाना पीना है, इसमें एक ऐसा बंदा जो दिहाड़ीदार बंदा है, अब ज़ाहिर बात उसके पास पैसा मालो दौलत एक महदूद है ना, दिहाड़ी लगाता है तो उसके पास 4 पैसे आते हैं। अब उसमें जरूरी नहीं कि वो हज़ारों रुपया खर्च कर दे दूसरों के ऊपर। वो अगर 1 रुपया भी खर्च करता है, उसकी नीयत देखी जाएगी ना, उसका खुलूस देखा जाएगा। यानी जब सदका किया जाता है तो एक शख्स जो है या 500 कमाता है, तो अगर वो 5 रुपये भी दे देगा सदका, तो उसका वो हो सकता है 5 लाख के बराबर हो, क्योंकि महदूद हालात के अंदर जब उसकी आमदनी बड़ी थोड़ी थी, उसके अंदर से उसने पैसे निकाल के एक खुलूस के साथ उसे अल्लाह की राह में उसको सदका कर दिया। तो नीयत देखी जाती ना कि नीयत कितनी है। क्वांटिटी जो है उससे उसके ऊपर नीयत को फुकियत हासिल है कि नीयत क्या है हमारी। तो अब आता हूं मैं उस तरफ जो असल टॉपिक मैंने शुरू किया कि अमीर होने का तरीका, और बड़ा आसान तरीका है, और यकीन करिए ऐसे करने से आप अमीर हो सकते हैं। तो अगर आप
لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو مستحق حضرات ہیں نمبر 1 تو وہی آ جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اگر آپ اہل محلہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو وہ چیز پلاتے ہیں، تو وہ 10 گنا آپ کو واپس آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 گنا واپس آئے گا اس دنیا کے اندر آپ کو. یعنی اگر 100 روپیہ خرچ کیا ہے تو 1000 روپے آنا ہے آپ کو واپس، بڑھ کے رقم آنی ہے. اور 70 گنا آخرت میں ملے گا اس کو. یعنی 100 خرچ کیا ہے تو 7000 آپ کو آخرت میں ملنا جا کے. یہاں بھی ملا، وہاں بھی ملا. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں آپ کی جتنی توفیق ہے. اگر آپ کسی کو صرف چائے پلا سکتے ہیں، آپ کو صرف اتنے پیسے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اس کو ضرورت ہے اور یہ اس کو طلب ہے چائے کی اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو وہ اس کو پلا دیں آپ. اگر کوئی دال روٹی کھلا سکتے ہیں وہ کھلا دیں. اگر بہتر استطاعت ہے تو بہتر کھانا کھلا دیں، لیکن کھلا دیں. اپنے گھر کے اوپر لوگوں کو بلائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میرا دوست تھا اور وہ لاہور میں ہوتا تھا، تو اب تو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بن چکا ہے، اس وقت بھی بن چکا تھا. تو وہ کہتا تھا شام کو جب میں ڈنر کرتا ہوں تو میں کبھی اکیلا کھانا نہیں کھاتا، وہ کسی نہ کسی کو بلا لیتا تھا. کہتا میں کسی نہ کسی کو بلا لیتا ہوں. اول تو مہمان کہتا کوئی نہ کوئی آ ہی ہوتا ہے. اگر مہمان نہ ہو تو میں پھر کسی کو فون کر کے بلا لیتا ہوں، کسی دوست کو، عزیز کو، جس کو اس کا دل کرتا ہے. تو کہتا ڈنر جو ہے میں ہمیشہ اکٹھے کھاتا ہوں. اب لنچ کہتا ہے کہ میں چونکہ اپنے دفتر میں کھاتا ہوں جہاں پہ فیکٹری تھی اس کی، تو وہاں تو کہتا ہے اکیلے میں کھا ہی نہیں سکتا. وہاں اس کا ایک پارٹنر بھی تھا. کہتا بول تو وہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی جنرل مینیجر ان کے پاس یا کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی مہمان ایسا آیا ہے تو کہتا وہ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. تو کہتا تھا میں اپنے کھانے میں کسی کو شامل کرتا ہوں. یہ ایک بڑا اچھا انداز ہے کہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کسی ایک آدھ کو آپ ساتھ ملا لیں اگر دل کرے تو. ادروائز یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے بھی نہیں ہیں. میں بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا. بھکاری ایک پروفیشن ہے جو بن چکے ہیں انفارچونیٹلی. اور جس دن بھکاری ختم ہو گئے اس دن بچوں کا اور بچیوں کا اغوا ختم ہو جائے گا کافی حد تک، میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ یہی وہ ایک انڈسٹری ہے بھکاریوں کی کہ یہ جو بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں جب ٹیڑھے ہوتے ہیں ان کو کسی ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں جہاں بیٹھ کے بھیک مانگتا رہتا ہے. صبح وہاں بٹھا دیتے ہیں، شام کو وہ لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیسے اس دن میں بھیک میں اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو یہ ایک انڈسٹری کی شکل بن گیا. میں ان کی بات نہیں کرتا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھیک نہیں مانگتے اور بھوکے بھی ہوتے ہیں، ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور کوشش کریں ان پہ خرچ کریں، کھانا کھلائیں. سب سے افضل تو کھانا کھلانا ہے. اس کے بعد مزید اگر کر سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، کپڑے کو دے دیں، کوئی جوڑا دے دیں، کوئی جوتی لے کے دے دیں. کوئی آپ مجھے یاد پڑتا ہے ایک شخص تھا، وہ کہتا تھا جی کہ میں ایک جو ہاسپٹل کی ایک وارڈ ہے اس کا بیڈ نمبر 1 جو ہوتا ہے، میں ہمیشہ اس کو وہاں جاتا ہوں ڈیلی یا جب بھی ٹائم ملے. تو وہاں فروٹ لے کے جاتا تھا، جو بھی پیشنٹ وہاں پڑا ہوا تو وہ جاتا تھا فروٹ وہاں پہ اس کے لیے لے کے جاتا تھا. اگر ضرورت پڑے دوائیوں کی تو دوائیاں ان کے لیے لے کے دیتا تھا یا پیسے بھی دے سکتا تھا. تو وہ اس نے ایک بیڈ کو بنایا ہوا تھا. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ یہاں ہمارے جنرل ہاسپٹل ہیں، یہاں سارے غریب لوگ جاتے ہیں بیچارے. یہ وہ غریب لوگ ہیں جو لوئر مڈل کلاس ہے. یہ نہ تو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں کسی کے سامنے اور ساتھ پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے. آپ آؤٹ ڈور میں چلے جائیں ہاسپٹل میں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو چہرے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو خاتون ہے یا یہ جو بندہ ہے اس کے مالی حالات کیا ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب جب پرچی لکھ کے دیں گے دوائیوں کے لیے تو جب وہ پرچی پڑھ رہا ہوگا تو اس کا چہرہ بتا دے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے.
یعنی وہ پریشان ہوگا کہ اب میں خریدوں گا کیسے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل سٹور کے پاس کھڑے ہو جائیں جا کے تھوڑی دیر. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں لاہور میں رہتا تھا ان دنوں میں. تو ایک میڈیکل سٹور پہ میں کوئی میڈیسن لینے گیا، تو وہاں پہ ایک ماضی کے، بلکہ اس وقت بھی وہ تھے، بڑے مشہور اداکار تھے جو ٹی وی ڈراموں میں اکثر آتے تھے، باپ کا رول زیادہ کرتے تھے، لیکن کافی آتے تھے، کافی بیزی تھے. لیکن ان دنوں میں پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک عروج ہوتا ہے، ایک پھر زوال ہوتا ہے، تو بہرحال زوال کا شکار تھے. تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے، بیوی بھی کافی ایج کی تھی، خود بھی کافی ایج کے تھے. انہوں نے ایک پرچی جو تھی، جو ڈاکٹر کا جو نسخہ تھا، پرسکرپشن، وہ انہوں نے میڈیکل سٹور والے کو پکڑایا اور اس سے پوچھا یہ دوائی کس چیز کی ہے. اس نے بتایا جی یہ مثلا بلڈ پریشر کی ہے، یہ ڈائبٹیز کی ہے، یہ فلانی ہے. اب ان دوائیوں میں سے انہوں نے جس کو محسوس کیا کہ زیادہ تکلیف ان کو زیادہ اس کی ہے، یا ان کی بیوی کو، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ان کی اپنی میڈیسن تھی یا بیوی کے تھی، وہ میڈیسن کو انہوں نے نشان لگا دیا. اور اس پہ اگر ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے 1 ہفتے کی دوائی دن میں 2 دفعہ، تو انہوں نے وہ 2 دن کی لے لی کہ جی ایسے کریں، یہ 4 کر دیں، یہ 3 کر دیں، تو کتنے پیسے ہو جائیں گے. پہلے بلکہ جو میڈیسن لکھ کے دی تھی اس نے، ڈاکٹر نے، اس حساب سے اس سے پہلے اس کی کیلکولیشن کروائی کتنے کی آ جائیں گے. جب دیکھا کہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں اور میری ریچ میں نہیں ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کی کوانٹٹی کم کر اور 2 دن کے لیے 3 دن کی دوائی لے لی. مجھے بڑا ترس آیا، مجھے افسوس ہے کہ میں وہاں ان کی ہیلپ نہیں کر پایا. ذہن میں نہیں آیا، جوان آدمی تھا، اتنی باریکی سے سوچے نہیں تھا میں نے. کاش میں وہاں پہ ان کی اس وقت ہیلپ کر جاتا، چھپ کر کے تھوڑی سی اشارے کر دیتا میں میڈیکل سٹور والے کو کہ تم دے دو، ان کے جانے کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، سفید پوش جس کو ہم بولتے ہیں نا، جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو ان کو کھانا کھلائیں، مل جائیں گے، آپ ہر جگہ ملتے ہیں. اگر یہ عادت آپ اپنا لیں. اچھا اب دیکھیں نا، آپ کی پاکٹ کے حساب سے نا، اگر پاکٹ زیادہ اجازت دیتی تو پھر زیادہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، زیادہ بہتر کھلا سکتے ہیں آپ. اور اگر پاکٹ جو ہے زیادہ اجازت نہیں دیتی تو تھوڑا آپ کھلا دیں، تھوڑے لوگوں کو کھلا دیں، اپنی حیثیت کے مطابق سے کھلا دیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ بالکل آپ کی جیب بھی خالی نہ ہو جائے. تو یہ اگر آپ عادت بنا لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ راشن دے سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں. آپ آٹا لے کے کسی کے گھر پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فلاں گھر میں یا فلاں جگہ پہ بہت غریب فیملی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح اگر موقع آ گیا ہے، کوئی رمضان آ گیا، کچھ آ گیا، تو شربت کی بوتلیں آپ، جیسے میں نے کہا آٹا، چینی ہے، یہ آج کل امیر لوگوں کی دسترس سے دور ہو گئی ہے چیزیں. تو جو بندہ دیہڑی دار ہے بیچارہ، وہ کہاں سے کرتا ہوگا یہ؟ بلیو می، ایسے لوگ ہیں جو صرف ایک روٹی کے اوپر یا تو اچار رکھ کے یا نمک مرچ لگا کے وہ کھا جاتے ہیں بیچارے، پانی کے ساتھ. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ہمارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اس کے لیے ہم ان لوگوں تک پہنچنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو نظر نہیں آئیں گے وہ، شاید ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ کر کے دیکھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو 2-3 چیزیں بڑی اچھی مل جائیں گی. نمبر 1، پیس آف مائنڈ. رزق آپ بانٹ رہے. اب یہاں میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں، آپ نہیں بانٹ رہے، آپ سے بنٹوایا جا رہا ہے. وہ رزق انہی کا ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں. اگر آٹا دیا ہے آپ نے، اگر آپ نے کھانا کھلایا، وہ انہی کے نصیب کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ وہ آپ کے تھرو ان کا رزق پہنچا. رزق انہی کا ہے، میری جیب میں آیا ہوا ہے. وہ پیسے جو تھے میں نے جو اس پہ خرچ کیے، وہ میری جیب میں آ گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا، مجھے ایک ایج اوپر دے دیا کہ بھی میں اس کے بندوں تک وہ رزق پہنچاؤں. تو وہ پیسے میرے پاس آ گئے.
اب وہ میں اپنی جیب سے پیسے جو ہیں بیسیکلی وہ اسی کے لیے ہیں، وہ میں خرچ کر کے اس کو رزق دے رہا ہوں، اللہ کے بندے کو، اللہ کی مخلوق کو. تو پھر کیا ہے، اللہ نے مجھے ایک سعادت بخش دی تھا کہ میرے تھرو وہ اس تک پہنچ رہی ہو جو اس کا حق تھا. اسی طرح جانور ہیں آپ کے، جاندار کتے ہیں، بلیاں ہیں، پرندے ہیں. آپ دیکھیے کہ گرمیوں کے دنوں میں وہ پیاسے پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیں آپ. گھر کے کسی ایک سائڈ پہ، ایک کونے پہ، کسی اونچی جگہ پہ ایک برتن رکھیں جس کے اندر آپ پانی، صاف پانی روز کے روز اس کو چینج کر کے ڈال دیں. اس کے ساتھ اگر رکھ سکتے ہیں باجرہ رکھیں، گھر کی بچی ہوئی جو روٹیاں ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پیس کر کے اس کو رکھیں. آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی مخلوق پرندے وہاں آئیں گے، چہچہائیں گے اور ساتھ وہ کھائیں گے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے. یہ رزق بانٹا جاتا ہے. بلیاں ہیں، کتے ہیں، اور جانور ہیں جو بھی. میں نے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ جس میں ایک صاحب ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں ڈھیر سارے کیلے رکھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کسی جگہ گئے ہیں اور وہاں پہ ڈھیر سارے بندر ہیں. اب پتہ نہیں پاکستان کا علاقہ یا کوئی اور ہے. تو وہاں پہ انہوں نے پیچھے ڈگی کھول دی اور جناب وہاں پہ تقریباً سینکڑوں بندر، چھوٹے بڑے، وہ سارے اکٹھے ہیں. وہ وہاں سے پکڑ پکڑ کے کیلے لے رہے ہیں، وہ توڑ توڑ کے ان کو دے رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں سکون کے ساتھ. کتنا پیارا عمل ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. اللہ کی مخلوقات ہے، ان کا رزق اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ کے تھرو ان تک جا رہا ہے، تو 10 گنا تو ملنا نا آپ کو اس کا. 10 گنا آپ کو دنیا میں ملنا ہے اس کا بڑھ کے، اور 70 گنا آخرت میں ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے منصف تو کوئی نہیں ہے انصاف کرنے والے. تو آج میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں بڑے یقین کے ساتھ. میرے سامنے میرے مشاہدات ہیں پرسنل، میں نے بڑی دنیا کو دیکھا ہے، بڑے شہروں میں رہا ہوں، بڑے ملکوں میں پھرا ہوں. جہاں جہاں لوگوں نے بانٹ کے کھایا، حلال رزق حلال، کرپشن میں تو بانٹ کے کھاتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور لوگوں نے بانٹ کے کھایا اللہ کا دیا ہوا رزق، وہاں اس شہر کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی اور رحمتیں نازل ہوئی. اس محلے میں بڑی رحمتیں نازل ہوئی، اس شخص کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر بڑی رحمتیں نازل ہوئی. تو یہ ایک میں نے بڑا آپ کو آسان طریقہ آج بتا دیا ہے امیر ہونے کا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.